बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन अस्सलाम वालेकुम। हफ्तावार प्रोग्राम अफकार के साथ मेज़बान और प्रोड्यूसर कामरान तारिक हाजिर खिदमत। सामईन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम अफकार में हम बात करते हैं ज़िंदगी के रंगों की, रवैयों की, जज्बात की, एहसासात की। और ये कैसे मुमकिन है कि बात जज्बात की हो, एहसासात की हो और लफ्ज़ से जुड़े हज़रात हमारे दरमियान मौजूद ना हों। इसी बात के पेश नज़र आज हमने अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है एक बहुत आला शायर को। नात भी कहते हैं, संजीदा शायरी भी करते हैं और साथ ही मज़ाह भी लिखते हैं। आइए सलीम अख्तर साहब से मुलाकात करते हैं। सर, सबसे पहले तो प्रोग्राम में आपकी आमद पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कामरान तारिक साहब आपका कि आपने रेडियो पाकिस्तान के लिए मुझे बुलाया। सर, ऐसा है कि अब हम बात शुरू करने लगेंगे, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि बात शुरू कहाँ से करें। ऐसा करते हैं कि शुरू से ही शुरू करते हैं। ये बताइए कि पहली बार आपको कब ये एहसास हुआ कि लफ्ज़ के साथ या लफ्ज़ के एहसास के साथ, एहसास की पेशकश के साथ आपका कोई ताल्लुक़ है या हो सकता है? ये कामरान साहब आपने बहुत दूर का सवाल पूछा है। मुझे बहुत माजी में जाना पड़ रहा है कि ये जब एक्चुअली कॉलेज दौर था ना, उस वक्त मैं, खैर कॉलेज से पहले भी शायरी तो मैं पढ़ता रहा हूँ। घर में मेरे वालिद साहब किताब से बहुत शगफ हासिल था और पढ़ते भी थे और लिखते भी थे, तो इस वजह से मुझे पढ़ने का शौक़ तो था, लेकिन ये नहीं हुआ था कि शायर बनना मेरे लिए आसान होगा। मुझे नहीं इस बात का था एहसास, बल्कि कोशिश करता रहता और मैं ये कहता कि शेर तो कहना मुश्किल है, शेर तो बंदा कह ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा हुआ कि जब कॉलेज में मैं दाखिला लिया पढ़ने के लिए, तो वहाँ मैं चूँकि कुछ तकरीबात के सिलसिले में बहुत एंक्शस होता था, उसमें हिस्सा लेता था और अदबी प्रोग्रामों में भी, तो मुझे उन्होंने सेक्रेटरी बना दिया इसका बज़्म अदब का। तो फिर उसके वक्त शेर मुझे याद करना पड़ते थे बहुत ज़्यादा। मैं शेर याद करता था और फिर उस वक्त जब मुकाबला होता बज़्म अदब का, तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं फिलवदी वहाँ कुछ जुमला बोला। उस वक्त तो मैं जुमला ही कह रहा था, लेकिन वो शेर था। तो वो जब वो बोला तो उस वक्त मेरी जो टीम थी वो हारने वाली थी। तो वो जब मैंने वो मिसरे कहे दो, तो उसके बाद वो हम जीत गए। तो मुझे वो उस्ताद थे वहाँ, जो वो भी शायर थे, एजाज़ असगर शाहीन साहब, उन्होंने फिर बुला दिया और मुझे कहने लगे, यार ये तो किसका है, आपने अभी का है? मैं कहा हाँ। तो वो कहने लगे, आप तो बड़ा अच्छा है, इसको ज़रा सही करो और शेर लिखा करो। तो फिर उसके बाद मैंने शेर कहना। सर, बज़्म अदब के प्रोग्राम से पहली बार आपको हौसला अफजाई मिली और उसके बाद आपने मज़ीद सिलसिला आपका जारी रहा, लेकिन अगर हम देखते हैं तो आपने सूफिया पर बहुत काम किया है। उस हवाले से हमारे सामने को कुछ बताइए कि इस तरफ आपकी तबीयत किस तरह माइल हुई, क्योंकि सूफीज़म पर लिखना और सूफिया के हवाले से बात करना यकीनन आसान नहीं है। उस तरफ आप किस तरह माइल हुए और आपने जो कुतुब लिखी उनके हवाले से हमारे सामने को कुछ बताइए। जी शुक्रिया कामरान साहब। ये जो आपने सूफिया की बात की, तो सूफ़ी से मुझे, सूफीज़म से मुझे शुरू से बड़ी रग़बत रही। मेरे, जैसा कि पहले भी मैंने कहा कि वालिद साहब जो थे, घर में किताब कल्चर का माहौल था। उन्होंने उस वक्त भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की किताब और जो सूफिया की वारिस इस तरह की जो थी पढ़ी हुई, वो घर में हमारे थी। ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद की किताबें थीं, तो मैं कभी, वो पढ़ते भी थे, उनको वो पढ़ के हमें सुनाया भी करते थे। तो वो उससे मुझे बड़ा शगफ हासिल होना, और फिर बाद में उनमें कुछ जो उनके मिसरे होते थे, उनका बहस भी होती थी, तो उनके तर्जमा ये है और अब्बा जी ने कहना है इसका तर्जमा ये है, वाज़े नज़र आता है, लेकिन इसको ज़रा ऐसे पढ़ो तो इसका ये होगा। तो फिर मुझे भी उसमें काफ़ी पढ़ने का मौका मिला। मैंने उसी वक्त ये किताबें मैंने पढ़ ली थी। तो फिर उसके बाद जब मैं लिखना शुरू किया, तो मैंने कहा कि मैं इनका तर्जमा जैसे मुझे नज़र आ रहा है ऐसे नहीं, थोड़ा सा फ़र्क डाल के जो मुझे आ रहा है वो करके मैं लिखूँगा इनका तर्जुमा। तो मैंने फिर वो पहली इब्तदा मैंने बुल्ले शाह के कलाम से की। वाह। तो तेरे इश्क नचाया, फिर मैंने किताब एक लिखी, उसमें सिलेक्शन की मैंने, कलाम पूरा नहीं लिखा, लेकिन उसमें वो कलाम मैंने शामिल किया जो गाया जा रहा था, जो लोगों तक पहुंचा था, जो आम ज़ुबान पर था, और ज़रबुल मिसल उनके जो कलाम था वो सिलेक्ट किया और एक किताब मैंने शाया की। बल्कि नाम भी उस वक्त मैंने तेरे इश्क नचाया रखा, ताकि वो उन्हीं के मिसरे से एक पहचान बने और वो किताब। जी बिल्कुल, मैं यही सवाल पूछना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जब कभी भी किसी भी साहब की किताब का तर्जमा किया जाता है, तो कोशिश यही होती है मुतरजम की
کہ وہ کتاب کا نام کچھ ایسا رکھے کہ جس کتاب کا ترجمہ کیا جا رہا ہے وہ صاحب نمایاں ہوں. جیسے بلے شاہ کے کلام کا ترجمہ کیا جائے گا تو عموماً لوگ کلام بلے شاہ ترجمہ لکھتے ہیں. تو یہ جو مصروں کا آغاز آپ نے کیا وہ کس طرح کیا، یا وہ خیال آپ کو کیسے آیا؟ یہ بالکل صحیح ہے، وہی اسی سے خیال آیا کہ جب ترجمے میں تھوڑا سا فرق مجھے نظر آ رہا ہے تو اگر میں اس کو تھوڑا کا کتاب کا ٹرینڈ بھی نیا دوں تو میں بھی اچھا ہوگا. لیکن اس میں یہ کرنا میرے لیے تھوڑا سا مشکل لگا کہ وہ مصرع دیکھوں جو مصرع بولتے ہی پتہ لگے کہ اس میں بلے شاہ ہے. واہ. اور آپ دیکھیں کہ تیرے عشق نچایا، آپ کہیں گے اب کوئی بھی اس مصرے پہ، اس لفظ پہ جو مرضی لکھتا رہے، لیکن تیرے عشق نچایا جب بات ہوگی تو بلے شاہ کا نام آئے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، یہ ضرب المثل بن چکا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دوسرے صوفیاء کرام پر بھی کام کیا. جی، ان کو بھی میں نے بتایا نا کہ وہ گھر میں تھیں، کتابیں تھیں، سب کچھ تھا، ماحول تھا، میں نے وہ پڑھا. مجھے ان میں 2-3 باتیں جو مشترک نظر آئیں نا، امن کا پیغام، محبت کا پیغام، بھائی چارے کا پیغام، ایک مطلب محبت، ہمدردی کا پیغام جو تھا نا، یہ ان صوفیہ میں نظر آیا. تو میں نے ان کو جب پڑھا تو بہت سی جو اشتراکی پہلو تھے نا وہ ان میں نظر آئے. تو پھر پہلے جب میں بلے شاہ کا کیا، پھر اس کے بعد دوسرے بھی ترجمے میں نے کیے. شاہ حسین کا میں نے کیا، مائنی میں کلوں اکھاں، اس کا نام میں نے رکھا. تو وہ بھی پھر میں نے اس پر دباچہ بھی لکھا. اور مزے کی بات یہ بتاؤں کہ ان کی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو کتابوں کے میں نے لکھے یا جتنی بھی میری کتابیں آئیں، میں مضاف پہ بھی لکھی. میری 4 کتابوں کی رونمائی انگلینڈ میں ہوئی تھی، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں پہلی دفعہ 2005 میں کانفرنس کے لیے، کاروان ادب برطانیہ کی ایک کانفرنس تھی، اس کے لیے میں گیا. وہاں انٹرنیشنل مشاعرہ بھی تھا. تو پھر اس کے بعد میں نے وہاں ایک لائبریری میں ایک دوست کے ساتھ گیا تو میری کتاب وہاں موجود تھی. تو میں ایسے ہی، مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں میری کتاب ہوگی. تو جب ہم ڈھونڈ رہے تھے ایسی کتابیں تو دیکھا تو میری کتاب، اور مجھے اتنی خوشی ہوئی تھی کہ میرا خیال ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. تو سلیم صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی کتاب کی تقریباً رونمائی بیرون ملک ہوتی ہے، کانفرنسز کے سلسلے میں بھی آپ کا آنا جانا ہوتا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بیرون ملک رہنے والے لوگ ہمارے خطے کے صوفیاء کرام کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ پچھلے 10-15 سالوں میں جو ایک سلسلہ ہوا تھا نا کہ پاکستان کے لیے مختلف واہیں، دہشت گردی اور مختلف ایسی فضا خراب ہو گئی تھی، منفی پروپیگنڈا جو ہو رہا تھا، اس وقت بیرون ملک ایک بہت اہم کام جو ہمارے وہاں کے رہنے والوں نے کیا، جنہوں نے ادبی تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں اپنی سطح پہ، انہوں نے صوفیہ کے نام پہ کانفرنس سے وہاں قائم کی اور صوفیہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، وہاں کی حکومتوں تک پہنچایا، وہاں کے رہنے والوں تک پہنچایا، اور انٹرنیشنل لیول کو صوفیہ کے پیغام کو اردو میں ترجمے. اس لیے میری کتابوں کی تھوڑی یہ پذیر آئی ہوئی کہ اردو میں ترجمہ جو تھا وہ دوسروں تک پہنچانا، اور اردو کو پھر انگریزی میں وہاں لوگ سمجھ جاتے تھے یا کچھ اس طرح کا سلسلہ. لیکن یہ پیغام جو صوفیہ کا تھا، اس نے ایک اہم رول یہ ادا کیا کہ ہمارے جو پاکستان کا جو امیج بن رہا تھا، جو فضا خراب ہو رہی تھی، اس وقت ثابت کیا کہ ہمارے تو شروع سے ہماری جڑوں میں، مضبوط جڑوں میں یہ چیز شامل ہے ہماری کہ ہم امن کے دائی ہیں، امن کے جو دائی ہیں انہی کی پیروی کرتے ہیں، ان کا کلام پڑھتے ہیں، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہیں. ہم تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ بڑا رول تھا صوفیہ کے کلام میں. صوفیہ نے جو ہمیں پیغام دیا، محبت کا پیغام، اپنا امن کا پیغام، اچھی یہ سارے معاملات ہمیں صوفیہ کے کلام میں ملتے ہیں. آپ کے ترجمے کو دوسری زبانوں میں بھی ترجمہ کیا گیا؟ دیکھیں، جہاں تک یہ تعلق ہے نا، بلے شاہ کی کتابوں کے ترجمے تو ہوتے رہے ہیں اور بھی ہوئے ہیں، لیکن میری کتاب کا ہوا ترجمہ اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ہمارے کریں گے، لیکن بعد میں مجھے کوئی خبر نہیں آئی کہ اس کا ترجمہ ہوا ہے یا نہیں. لیکن اس وقت وہ کاروان ادب والے یہ کہہ رہے تھے کہ اس کا ترجمہ کریں گے اور بھی کچھ ایسا سلسلہ کریں گے، لیکن تاکہ لوگوں تک. لیکن اس کے باوجود تھوڑے بہت پمفلٹ جو تھے ان کے وہ پہنچایا کرتے تھے لوگوں کو. جو وہاں یہ نہیں کہ وہاں جو کانفرنس ہوتی ہے یا پیغام دیا جاتا ہے وہاں صرف پاکستانی یا دوسرے ایشین ہی ہوتے ہیں،
وہاں میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو ہے نا انگلستان والے گورے جو ہیں وہاں کے مقامی، وہ ان کے ساتھ تقریبات میں حصہ لیتے ہیں اور ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور وہاں بیٹھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ سر میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت آپ کیا دیکھتے ہیں آج کل کے زمانے میں کون کون سے ایسے لوگ ہیں جو صوفیہ کرام پر کام کر رہے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں؟ یہ تو ظاہر ہے ایک سلسلہ ہے، چلتا رہے گا۔ جو یہ لوگ اپنا معیار مقرر کر گئے ہیں اس کے بعد آنے والے وقتوں میں یہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اب لیکن صوفیہ پہ جو کام کیا ہے اس میں ایک ہمارے ہیں حمید اللہ ہاشمی صاحب، انہوں نے بڑی تحقیق کی، لکھا۔ اس کے علاوہ اپنا احمد سلیم ہیں، انہوں نے بھی صوفیہ پہ اور پنجابی ادب کے لیے اچھا کام کیا۔ احمد ظہور ہیں، اور حتی الوسع ایک حسرت ہیں، پروفیسر حسرت صاحب ہیں لاہور میں، انہوں نے بھی کیا۔ ڈاکٹر انعام الحق جاوید نے بھی صوفیہ پہ کام کیا تھا، ان کا بھی ہے۔ اور بہت سے ہمارے ایسے ہیں لکھنے والے جو کچھ نہ کچھ حصہ ڈال رہے ہیں، کیونکہ ان میں چیزیں ہی ایسی آتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ جو پیغام ہے اس کو آگے بڑھانے کو دل چاہتا ہے۔ تو پھر جو لوگ اس میں زیادہ تر یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ مادری زبان لینگویج سے جیسے کہ پنجابی میں ہے، تو جو پنجابی کا طالب علم ہے یا پنجابی کا محقق ہے وہ ضرور صوفیہ کو ٹچ کرتا ہے۔ اگر پشتو کا ہے تو وہ پشتو کا محقق ہے، پشتو میں لکھنے والا ہے، تو وہ ضرور رحمان بابا کو ٹچ کرے گا یا خوشحال خان خٹک کو۔ اسی طرح جو مستوکلی کو، جو کوئٹہ کے رہنے والے ہیں یا مقامی ہیں یا سندھ میں ہیں تو وہ سندھی کو، سرائکی ہیں تو وہ سرائکی، تو وہ ضرور ایک، کیونکہ ان کی زبان جو ہے وہ عام لوگوں کی زبان ہے، وہ وہی لوگوں کی زبان ہے جن میں وہ رہ رہے ہیں، اسی لیے ان لوگوں کو ان کی زبان سمجھ آئی اور انہوں نے اپنا سراپا بنا لیا اور اس طرح وہ پرچار کیا۔ اور یہ صوفیہ نے صرف پیغام نے شاعری کے ذریعے نہیں دیا، انہوں نے اپنا پریکٹیکل عملی زندگی سے لوگوں کو اتنا قائل کیا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے صوفیہ کی وجہ سے اسلام پھیلا۔ جی بالکل۔ تو اور لوگ جوک در جوک آتے رہے اور ان کے لیے ان کو ایک ایسے طریقے سے انہوں نے اپنا پیغام دیا کہ جس پہ وہ ناسے کا گمان بھی نہیں ہوتا اور لوگ آتے ہیں۔ آج کا جو نوجوان ہے اس کے پاس محبت کے علاوہ کوئی اور موضوع کیوں نہیں ہے؟ وہ موضوعات کے حوالے سے محدود کیوں ہے؟ وہ کیوں صوفیزم کی طرف نہیں جا پاتا، صرف گل و بلبل کی باتیں کرتا ہے یا ہجر اور وصل کی باتیں کرتا ہے؟ جی کامران صاحب، بات یہ ہے کہ یہ جو شاعری جو ہے نا جذبات کا نام ہے، جذبات، خیالات، اور پھر اس کے بعد لفظوں کا جامع اور لفظوں کی جو بنت ہے اس کو وزن میں جب لے آئیں تو وہ شاعری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ موضوعات ہوتے ہیں وہ سب کے پسندیدہ ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ہماری ابتدائی شاعری جو تھی نا اس وقت بھی محبت کا جو موضوع ہے، محبت ایک ایسا موضوع ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہونے والا، وہ تھرو آؤٹ چلتا ہے۔ یہ ہم کہیں کہ محبت کے موضوع سے ہٹ جائیں، محبت کے زاویے تو بہت سے ہو سکتے ہیں، اس کے کلابے تو ہر جگہ ملے جا سکتے ہیں، لیکن محبت کا موضوع شاعری سے نکل نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ پہلے بھی یہی ہوتا تھا، محبت کے موضوع میں جو آپ نے بلبلو اور گلو بلبل اور رخسار کی بات کی، یہ موضوع اہم تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد سیف الدین سیف کا شعر ہے کہ سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں۔ تو بات یہ تھا کہ وہ ان لوگوں نے اپنے طرز پہ کام کیا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ غالب نے، اور میر تقی میر کا اپنا رنگ تھا، لیکن غالب نے آ کے موضوعات کو اور بڑھایا۔ پھر جوں ہم دور میں سے گزرتے گئے موضوعات ملتے گئے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آج کا موضوع جو ہے، آپ نے صحیح بات کی، ظاہر آپ کے تجربے میں جو آیا، لیکن آج کے دور میں جو شاعری ہو رہی ہے وہ محبت کے موضوع پہ نہیں، محبت کا موضوع بہت اچھا ہے، اس میں میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہونی چاہیے، اس پہ بہت ہے، اس کے بہت سے کلابے ہیں، محبت کے بہت سے رنگ ہیں اور ان پہ ہونی چاہیے۔ تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں اس وقت جو شاعری ہو رہی ہے کمپیوٹر پہ ہو رہی ہے، جو نئی ہماری سہولیات جدت پہ ہو رہی ہے، جدید امن عامہ پہ ہو رہی ہے، ہمارے انٹرنیشنل افیئرز پہ ہو رہی ہے، ہر موضوع پہ شاعری ہو رہی ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے کچھ لوگ اسی ایک موضوع پہ رہتے ہیں۔ روایتی شاعری تو شروع سے چل رہی ہے، جب تک روایتی ہے تو روایتی سے ہم جدیدیت کی طرف جاتے ہیں، تو روایت بھی قائم رہے گی،
تو روایت کو زندہ کرنے والے بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جدید شاعری لکھنے والے موجود ہیں۔ ابھی اس وقت ہمارے ہاں اچھے موضوعات کی شاعری ہو رہی ہے، نئے موضوعات کی، کمپیوٹر، جدید سائنس، اور جتنے موضوعات آپ دیکھیں، آپ کو مشاعرے سننے کا اتفاق ہوا ہوگا، تو ہمارے ہاں اکثر جو مزاحیہ مشاعروں میں خاص کر آپ دیکھیں تو اس میں بھی پہلے یہ رہتا تھا کہ میاں بیوی پہ ہی زیادہ شاعری ہوتی ہے، مزاحیہ، تو ایسا نہیں، اب تو کمپیوٹر، کالیں، فون، موبائل، جدید مشینری ہر چیز پہ ہو رہی ہے، ملکی جو ہے نا ولیج گلوبل بن گیا ہے، تو اس میں اس کا یہ فائدہ ضرور ہوا ہے کہ ہم ہر موضوع پہ بات کرتے ہیں، ہر موضوع پہ شاعری بھی کرتے ہیں، لکھتے بھی ہیں۔ اب جو نثر میں بھی لکھا جا رہا ہے وہ مختلف موضوعات پہ لکھا جا رہا ہے۔ لیکن سر ہم کہیں کہیں یہ رویہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو شاعری آسانی سے سمجھ میں آ جائے ہم اسے جلدی قبول کر لیتے ہیں اور اس شاعر کو بھی جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ آپ کے خیال میں ایک قاری اپنا معیار کیوں نہیں بڑھا رہا؟ بات یہ ہے کہ شاعری ڈائریکٹ جذبات سے ان کا تعلق ہے، خیال سے، تو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ علامہ اقبال کے شعر سے آپ دوسرے بھی ان کے بہت سے شعر ہیں جو زبان زدہ عوام ہوتے ہیں، مشکل ہیں جی، لیکن ہے یا نہیں، بالکل بات مشکل کی اور آسان کی نہیں، بات یہ ہے کہ جو دل سے نکلی ہے اور اس میں کوئی گرپ ہے، وہ بات ہے تو وہ اگلے کو یاد ہو جاتی ہے۔ یہاں ہمارے اردو دان جو بیٹھے ہوئے ہیں، اردو لکھنے والے ہیں، اگر وہ صحیح جن کو مطالعہ ہے، وہ فارسی میں آپ کو شعر ٹکا ٹک سناتے ہیں، اور وہ فارسی کے شعر اس لیے سناتے ہیں کہ ان میں اثر ہے، ان میں بات ہے، جس میں کوئی پیغام ہے، بات ہے، وہ خواہ اردو میں ہو، آسان ہو، مشکل ہو، وہ یاد رہتی ہے۔ تو سر آپ نے جو شاعری کی ہے، اردو شاعری اور مزاحیہ شاعری کی ہے، آپ کے اپنے پسندیدہ موضوعات کیا رہے ہیں؟ ہاں، یہ آپ نے بڑا مشکل سوال کیا ہے، کیونکہ جو پسندیدہ جو میرے موضوعات ہیں وہ تو جو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک شاعر جو ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو میں نے کہہ دیا وہی پسندیدہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک والدین کو اس کے اولاد میں سے کوئی بھی یہ نہیں ہوتا کہ یہ زیادہ عزیز، سب عزیز ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس میں ضرور فرق تو ہے، جو آپ کی زیادہ خدمت کرتا ہے، جو آپ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، جو دل کی بات سنتا ہے، وہ آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے۔ تو اسی طرح شاعری میں بھی ہے، میں نے موضوعات کو میں نے بھی جو عام چل رہے ہوتے ہیں، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، میں نے بھی ایسا رویہ رکھا ہے، لیکن ظاہر ہے ایک کیپیسٹی ہوتی ہے جس طرح بندہ کرتا ہے۔ میں نے جب یہاں تو میں نے بھی میاں بیوی کے موضوع پہ لکھے، اپنے ماحول کے گرد و نواح کے متعلق لکھے، میاں بیوی کے موضوع پہ مزاح لکھا آپ نے؟ ہاں، وہ بھی لکھا، پھر میں نے جو حالات ہیں ارد گرد کے وہ اس پہ بھی لکھا، جو میں نے حالات جو محکموں کے بارے میں مختلف شکایتیں ہوتی ہیں اس کے لیے بھی وہ طنز و مزاح کے ذرا طریقے میں ہم بیان کر جاتے ہیں۔ اس طرح تقریباً میں نے بہت سے موضوعات پہ لکھا اور کوشش کی کہ اس کو اپنے موضوع میں بیان کریں۔ بہت خوب سر، اور ہم چاہیں گے کہ ہم آپ کی زبانی آپ کا کلام ضرور سنیں، اور سامعین آپ جانتے ہیں کہ ہمارا اگلا سلسلہ یہی ہے، کلام با زبان شاعر، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آج سلیم اختر صاحب، اور ہم ضرور چاہیں گے کہ ان سے ان کا کلام سنیں۔ تو سر آپ ہمارے سامعین کے ساتھ اپنا کچھ کلام شیئر کیجیے۔ جی شکریہ کامران صاحب، میں آپ کو چند چیزیں پیش کرتا ہوں، لیکن چونکہ اس وقت ہم ایک مقدس مہینے ماہ رمضان میں پروگرام کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے میں نعت پیش کرتا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ اعلیٰ عرفہ حسن جمال، واہ، اعلیٰ عرفہ حسن جمال، کدرے ملے نہ کوئی مثال، بہت خوب، واہ، لسے ماڑے نوں وی لایا، لسے ماڑے نوں وی لایا، پاک محمد سینے نال، کیا خوب ہے، دو عالم وچ چانن کیتا، دو عالم وچ چانن کیتا، سچے نور دا دیوا بال، ماشاء اللہ، اعلیٰ عرفہ حسن جمال، کدرے ملے نہ کوئی مثال، مٹھی اندر کنکر بولن، مٹھی اندر کنکر بولن، دشمن چل نہ سکن چال، واہ، اعلیٰ عرفہ حسن جمال، کدرے ملے نہ کوئی مثال، ماشاء اللہ، جنہیں چاننوں ٹوٹے کیتا، جنہیں چاننوں ٹوٹے کیتا، ہاتھ دے ایک اشارے نال،
ماشاء اللہ، اعلیٰ واہ، عرفہ حسن جمال، کدھرے ملے نہ کوئی مثال، جیکر اختر کول بلاوے، جیکر اختر کول بلاوے، پاندے جائیے اسیں تمال، اعلیٰ عرفہ حسن جمال، کدھرے ملے نہ کوئی مثال۔ واہ، بہت خوب۔ اور ہم چاہیں گے کہ سلیم اختر صاحب ہمیں کچھ سنجیدہ کلام بھی سنائیے۔ جی اب ایک رفتہ رفتہ آپ مجھے مزاح تک لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم ضرور چاہیں گے اپنے سامعین تک آپ کی شاعری کے تمام رنگ پہنچائیں۔ تو اس سے بعد میں اب ایک غزل آپ کو، ضرور۔ تمہارا چل کے آنا اب ضروری ہو گیا تھا، واہ واہ، تمہارا چل کے آنا اب ضروری ہو گیا تھا، سو میرا مسکرانا اب ضروری ہو گیا تھا، واہ، کیا بات ہے۔ اسے خود سر کیا تھا ناز برداری نے میری، اسے خود سر کیا تھا ناز برداری نے میری، اسے رستے پہ لانا اب ضروری ہو گیا تھا، کیا بات ہے۔ وہ اپنی لے میں مجھ سے دور ہوتا جا رہا تھا، وہ اپنی لے میں مجھ سے دور ہوتا جا رہا تھا، اسے واپس بلانا اب ضروری ہو گیا تھا۔ بہت خوب۔ شکریہ۔ سرے محفل میں ہنس ہنس کے نہ ملتا کیوں کسی سے، سرے محفل میں ہنس ہنس کے نہ ملتا کیوں کسی سے، اسے غصہ دلانا اب ضروری ہو گیا، ارے واہ واہ، اسے غصہ دلانا اب ضروری ہو گیا تھا، اسے ملنے کو پہلے کی طرح دل چاہتا تھا، اسے ملنے کو پہلے کی طرح دل چاہتا تھا، مگر کوئی بہانہ اب ضروری ہو ارے گیا، واہ واہ، بہت خوب۔ سفر میں اس کے ہی نقش قدم پر چل کے اختر، سفر میں اس کے ہی نقش قدم پر چل کے اختر، اسے رستہ دکھانا اب ضروری ہو گیا۔ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت یہ خوب۔ تھی جی غزل، اور اب مزاحیہ کی بھی تھوڑا سا ضرور آٹے میں نمک ملا لیں۔ ضرور۔ تو سب سے پہلے یہ ایک میں آپ کو اپنا تعارفی کرتا ہے، میں ہوں سلیم اور وہ ہے سلیم، میں ہوں سلیم اور وہ ہے سلیم، وہ چمکیلی اور میں ڈم، وہ چمکیلی اور میں ڈم، کس نمبر پر بات کروں اس کے فون میں دو دو سم۔ کیا حسب حال بات ہے۔ ایک ہمارے ہاں یہ ایک روایت ہوتی تھی کہ پہلے ہم لوگ قدریں جیسے کہ چینج ہو جاتی ہیں، جی، تو وہ ایک دور تھا اور طرح کا، اب کچھ اور طرح کا چینج ہو گیا، تو اس کے لیے میں نے دو شعر کہے۔ جی جی۔ وہ بھی ایک دور تھا جس دور میں ہم سوچتے تھے، وہ بھی ایک دور تھا جس دور میں ہم سوچتے تھے، کوئی مہمان جو آ جائے تو کھانا کھائے، واہ واہ، بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ بھی ایک دور تھا جس دور میں ہم سوچتے تھے، کوئی مہمان جو آ جائے تو کھانا کھائیں، یہ بھی ایک دور ہے جس دور میں اب سوچتے ہیں، اٹھ کے مہمان چلا جائے تو کھانا کھائیں۔ واہ، بہت خوب، بہت خوب۔ تو یہ ہوتا رہتا ہے ایسے، کچھ وقت کے ساتھ ساتھ چینجنگ آتی رہتی ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا نا کہ پہلے اس موضوعات کی شاعری ہوتی تھی، اب موضوعات بدل جاتے ہیں، اس طرح قدریں بھی بدلتی رہتی ہیں، مطلب ایسے۔ تو سلیم صاحب، ہم دیکھتے ہیں آپ کے شاعری میں 3 مختلف رنگ ہیں، صوفیہ کے حوالے سے بھی آپ نے لکھا ہے، سنجیدہ شاعری بھی کی ہے، مزاحیہ شاعری بھی کی ہے، اور نعت بہرحال ہم جو سننے کی ہم سعادت حاصل کر رہے تھے وہ تو اپنی جگہ بے مثال تھی۔ تو عام لوگوں کو، عام قائرین کو آپ کا کون سا رنگ زیادہ بھایا؟ یہ ہے کہ میں سنجیدہ شاعری میں جب لکھتا تھا تو غزل نظم لکھی جاتی تھی، مشاعروں میں بھی آتا رہا اسلام آباد میں آ کے، لیکن میرے شعروں میں نا کچھ گفتگی ہوتی تھی۔ مثلا میں آپ کو کالج کی وہ بات بتا رہا تھا نا کہ جب وہ میں نے وہ شعر کہا تو مجھے اس ڈاکٹر صاحب بزم ادب کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے تھے، جی، تو اس میں یہ تھا کہ تے کے عنوان سے جب ہم ختم کر گئے نا ساری بات، تو اس کے بعد کوئی شعر نہیں آ رہا تھا، پہلے سارے بولے جا چکے تھے،
تو وہ جو سامنے جس نے شعر کہا جو تو وہ لمبے بال تھے اس کے، اس وقت اتنا فیشن نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ لمبے بال اس نے بڑھے، تو میں نے اس پہ ایک جملہ کسنے کے لیے ایک شعر جو کہا، تکتے ہی اسے دل میرا بے ساختہ دھڑکا اور سینے میں لگنے لگا جذبات کو تڑکا، افسوس مگر یہ ہے کہ کچھ دور سے جو شے لڑکی نظر آتی تھی حقیقت میں تھا لڑکا۔ تو وہ اس وجہ سے ہمارا، تو اس طرح کے میں شعر لکھتا رہتا تھا، اس میں تھوڑا سا شگفتگی کے پہلو تھے، تو وہ میں جب سنجیدہ اور مزاحیہ شاعری تو نہیں تھی اس وقت، میں کہتا وہ ایسے ہی تھا، تو کچھ ایک اکٹھے ہوئے تھے ایک فائل سی ڈائری سی، تو وہ میں اپنے محترم ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب کو دکھائی۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ہم اکٹھے تھے تو کافی ہمارا دوستی بھی تھی، تو میں نے ان کو دکھائی کہ یہ دیکھ دیں ذرا، کوئی ان کو سیٹ کرنا، تو انہوں نے کیا کیا ہے، رکھ دو میرے پاس تو میں 2-4 دن بعد آپ کو دیکھ دوں۔ کچھ دنوں کے بعد پھر انہوں نے اس میں سے کچھ 8-10 صفحے نکالے، جس میں کچھ مطلب 15-16 صفحے تھے غالباً، تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے میں نے سلیکٹ کر لیے، آپ ایک اچھا خاصا مزاح لکھ سکتے ہیں اور لکھتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں دوبارہ، انہی کو یاد کریں، اور اگلے ہفتے میں آپ کو مزاحیہ مشاعرے میں لے کے جاؤں گا، اور باقی جو ہے یہ میرے سامنے پھاڑ کے پھینک دو۔ واہ واہ، یہ حوصلہ افزائی اس حد تک کہ وہ آپ کو مشاعرے میں لے جانے کے لیے ہاں، تیار انہوں نے تھے۔ کہا کہ مزاحیہ مشاعرے میں لے کے جائیں گے، اور یہ والے جو ہیں یہ پڑھیں، باقی جو ہے ان کو پھاڑ کے پھینک دو۔ لیکن وہ ظاہر ایک جذبات کی شاعری تھی جو آپ بات کر رہے تھے، محبت کی شاعری تھی، وہ بڑے میں نے لکھی ہوئی تھی، وہ پڑھنا میرے لیے تھا تو بہت مشکل، لیکن ظاہر ہے جب ایک استاد یا دوست کہے تو پھر اس نے وہ مانا، تو میں نے کافی وہ پھر پڑھ دی، اور وہ جو تھے مزاح لکھنا پھر میں نے شروع کیا، اور پہلے بھی مشاعرہ میرا بڑا ہٹ گیا، اور اس کے بعد پھر مزاحیہ مشاعروں میں مجھے تقریباً اتفاق رہا کہ مزاحیہ مشاعروں میں جاتے رہے، پھر میں نے ریڈیو، ٹی وی، پھر قومی سطح پہ، بین الاقوامی سطح پہ مجھے، اور لوگ اب میں سنجیدہ پڑھنا بھی چاہوں نا کہیں مشاعرے میں تو وہ کہتے ہیں نہیں مزاح چلے مزاح۔ سر، آپ کا تعلق ایک ایسے ادارے سے ہے جو پاکستان میں کتب کی اشاعت کے لیے ایک سرکاری ادارہ ہے، تو اس سلسلے میں یقیناً آپ کے زیر مطالعہ بہت سی ایسی کتب رہتی ہوں گی جو تازہ چھپ رہی ہیں، تو اب آج کل جو کتب چھپ رہی ہیں ان کے معیار سے مطمئن ہیں آپ؟ جی بالکل، کوئی ایسا بات نہیں ہے، ہم معیار سے مطمئن جو ہیں، ہم تو جو کتاب چھاپ رہے ہیں تقریباً ایسا ہی ہوتا ہے کہ پہلے ہماری ایک کمیٹی ہوتی ہے، وہ دیکھتی ہے، مسودہ آتا ہے، اس کو دیکھتے ہیں، پھر وہ ہمارے پالیسی پہ، ہمارے قومی پالیسی پہ، دفتر کی پالیسی پہ ہے، ادبی اور تحقیقی جو بھی معیارات ہیں ان پہ دیکھ کے پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کی باقاعدہ طور پہ خود پر پروف ریڈنگ کرتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں ہے کہ جو پڑھ کے آیا اس کو کمپوزر نے کر دیا اس میں لفظوں، تو ہم کوشش ہماری ہوتی ہے کہ خود بعد میں اس کی پروف ریڈنگ بھی خود کریں، اور پھر وہ چھپنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اس وقت انشاءاللہ ہمارے ادارے میں یہ نہیں کہ تھوڑی، ایک تو ہوتا نا کہ تھوڑی کتابیں چھپی ہیں اچھی چھپی ہیں، ہم نے بہت سی کتابیں اس ادارے سے چھپی ہیں، اور انشاءاللہ سب اچھے معیار کے لیے۔ اسٹوڈیوز کی گھڑی میں بتا رہی ہے کہ پروگرام کا وقت تقریباً اپنے اختتام کے قریب ہے، تو چلتے چلتے ہم سلیم اختر صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمارے سامعین سے اگر کچھ کہنا چاہیں، کچھ خاص پیغام انہیں دینا چاہیں تو کیا ہوگا وہ پیغام؟ جی شکریہ کامران صاحب، میرا پیغام اپنے سامعین کے لیے یہ ہے کہ دوسروں کا خیال رکھیں، اگر آپ دوسروں کا خیال رکھیں گے تو کوئی نہ کوئی آپ کا بھی خیال رکھے گا، اور اس طرح ایک پورا جو چین ہے معاشرہ ہے وہ انشاءاللہ کامیابی کی طرف جائے گا۔ سلیم صاحب، آپ نے بہت خوبصورت بات کہی ہے، میں پروگرام کے افکار کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے اس قدر مصروفیات سے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمارے سامعین سے باتیں کی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان و پروڈیوسر کامران طارق کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔